यादों में चमकते हैं जो कभी कभी जुगनू बनके, यादों में चमकते हैं जो कभी कभी जुगनू बनके, जाने किस देश गए, जाने किस देश गए दिन प्यारे बचपन के, यादों में चमकते हैं जो कभी कभी जुगनू बनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम की ओपनिंग लंबी होती है, उसमें प्रोड्यूसर जो मेरे बड़े मेहरबान हैं मुझे स्क्रिप्ट लिख देते हैं। वजह ये है लंबी स्क्रिप्ट लिखने की कि ये इस सीरीज़ का आखिरी प्रोग्राम है। आप 1.5 साल से गेस्ट स्टार को देख रहे हैं, इसमें हमारी हिम्मत कोई नहीं है, हिम्मत आपकी है कि आप 1.5 साल से हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये हमें एहसास है कि ये स्टैटिक प्रोग्राम है, 2 लोग बैठ के आपस में गुफ्तगू करते हैं और 65 मिनट 60 मिनट 55 मिनट आपको सुनना और देखना पड़ता है। हमने कोशिश की है कि ऐसी शख्सियात से आपकी गुफ्तगू कराई जाए, आपको मिलाया जाए जो शायद जिनसे आप कुछ सीखें, जिनसे आप इंस्पायर हों, जिनसे आप मोटिवेट हों। हो सकता है कोई ऐसे लोग आए हों जो आपको पसंद ना आए हों। ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से मैं इंटरव्यू करता हूँ या पूछता हूँ लोगों से सवाल, या कभी कभी थोड़ी सी पंजाबी बोल लेता हूँ, वो भी आपको पसंद ना आई हो। वो सारी चीज़ें आप हमें माफ़ कर दें क्योंकि आज प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। जिस मेहमान का हमने चुनाव किया इस प्रोग्राम के लिए, उनके काम को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत से शायद आप वाकिफ़ ना हों। जो माशरे में हमारे हो रहा है और होता रहा है उस पर वो गहरी नज़र रखते हैं, एक ख़ास तरीके से, एक ख़ास लहजे से ऐसी बात कर जाते हैं जो कोई शख्स और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं कर सकता। ना सिर्फ कर जाते हैं बल्कि वो पास भी हो जाती है और आप तक पहुंच भी जाती है। आप बहुत उनको पसंद करते हैं, बहुत आप उनसे प्यार करते हैं, बहुत आप उनकी इज़्ज़त करते हैं। उनकी मकबूलियत ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वहाँ सारे मुल्कों में, 38 मुल्कों में जहाँ हमारा टेलीविज़न जाता है वहाँ तक उनकी शोहरत है। MA इन फ़ाइन आर्ट्स उन्होंने किया हुआ है। मारूफ और मशहूर किरदार सरगम के खालिक, बेस्ट पपेटियर, बेस्ट सिटार राइटर, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। 25 साल से टेलीविज़न के लिए तंज के प्रोग्राम लिख रहे हैं, छोटे बड़ों में सब में मकबूल हैं, जनाब सैयद फारूक कैसर साहब। सैयद साहब, ये कैसे आपका कुर्रा निकला है ये आखिरी प्रोग्राम पे? भाई साहब, जैसे आपने कहा कि मैं और की करा याद है कि नहीं आपको? बिल्कुल याद है। मैं करा हूँ भाई सादा। मेरा ख्याल है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आखिरी प्रोग्राम में हूँ, क्योंकि शायद इसके बाद मुआवजा ना किया जा सके कि चंगा सी के पैड़ा से, ठीक। लेकिन बहरहाल मैं मशकूर हूँ जी टेलीविज़न का कि मैं यहाँ हूँ। वैसे डर लगता है मुझे, मैं सामने आने से घबराता हूँ, आदत पे ही। अच्छा ये बताएं शाह जी, ये गेस्ट स्टार प्रोग्राम था कैसा? लेट्स हैव एन ऑन, क्योंकि स्टैटिक प्रोग्राम है ना, 2 लोग आपस में सामने बैठते हैं, 60 मिनट हम तवक्को करते हैं कि लोग कोई काम ना करें, कोई टेलीविज़न स्विच ना करें और हमें देखें। मुख्तलिफ राय थी। कुछ लोग कहते थे कि ग्रेस टावर है, अच्छा, और जब आपकी कंपेयरिंग देखते थे तो कहते थे कि हमला आवर प्रोग्राम। लेकिन प्रोग्राम वेरी गुड, मुझे ज़ाती तौर पे अच्छा था, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा जिनके बारे में हम पढ़ते थे या इतना इल्म नहीं था उनके, और उन्होंने खोदना था डे काम से। बहुत अच्छा रहा, और मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम आगे भी चलना चाहिए। इससे मुझे ये भी लगता है बंदे तो नहीं कट गए पागे बंदे मुक्की गए, बंदे बहुत हैं, बहुत बंदे हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, और मैं चाहूँगा कि इसको कंटिन्यू किया जाए। अच्छा, इसी हवाले से बात करते हैं। लोग आते हैं यहाँ और वो बात यहाँ खुल के होती है, लेकिन ये जो खौफ हमारे अंदर होता है कि ये अगर ये फिक्रा चला गया या ये बात चली गई, इससे बड़ा हंगामा हो जाएगा, ये इसके निकलने का कोई चांस है, कोई पॉसिबिलिटी? मेरा ख्याल है जैसे हम कर रहे हैं वैसे करना चाहिए, तो कि लोगों पे छोड़ देना चाहिए। बात आपने कर भी दी, नहीं भी की। मेरे ख्याल में बहुत तब्दीली आ गई, अब लोग समझ जाते हैं, देखने वाले काफ़ी बहुत कुछ और भी देख रहे हैं। टेलीविज़न पे एक जो मुझे थोड़ी सी शिकायत है कि वो एक वाज़ेह पॉलिसी कभी भी नहीं रही। पॉलिसी इज लाइक अ घोस्ट। हाँ बिल्कुल, वो खुद ही अज्यूम कर लेते हैं। और मैं जब शुरू में लिखता था तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो मैंने एक चार्ट बना रखा था कि ये चीज़ें नहीं लिखनी, और कई जगह ऐसा दिल करता था कि ये लिखनी चाहिए, तो लिखने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन कर देता था कि ये काट दें। अच्छा, लेकिन मैं तो लिखूंगा।
یہی باتیں بھی میں باہر گیا ہوا تھا تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی مجھے. انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ کے پروگرام جب دیکھتے ہیں تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ آپ کے یہاں کوئی سینسرشپ ہے, اس کے علاوہ بھی چاہتے ہیں آپ کوئی چیز. ہم نے کہا کہ اچھا ہمیں لگتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ملک میں, آپ کے ملک میں شاید اسے اپریشیٹ کرتے ہیں, ہمارے ملک میں اسے اگنور کر دیتے ہیں جو زیادہ خطرناک ہے. تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں رہی, بات ہوتی رہی ہے مختلف دور میں, مختلف لکھنے والے کرتے رہے اور کامیاب بھی رہے ہیں اس لیے, اور شاید انڈائریکٹ کرتے تھے تو شاید اس لیے زیادہ کامیاب. میں ڈائریکٹ جو بات ہے اس کے ہم آدمی ہیں. ویسے ہی صاحب آپ نے ایک دفعہ یاد ہے, آپ یہ شاید ضیاء الحق صاحب کا, جناب ضیاء الحق صاحب کا دور تھا, تو آپ کا پروگرام ایڈٹ ہو رہا تھا. تو ایک سین یہ تھا کہ جو انکل سرگم ہے وہ دیکھ رہا ہے ماسی مصیبتیں کی طرف. کیا تھی وہ بات, کیا ہوئی اور اس کی آنکھ پہ لائٹ پڑی تو کیا ہوا؟ وہ سرگم نہیں, ہیگا تھا. اور ہیگا اور ہماری ایک کمپیئر تھی شازیہ, تو وہ لائیو کریکٹر تو وہ اس کو غور سے اس نے جب دیکھا تو وہ ہیگا کیا تھا, وہ ٹیٹ کر کے دیکھتا تھا غور سے. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو آپ سین کاٹنا پڑے گا, اس لیے کہ اس جو ہیگا اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہے اور یہ لڑکی کی طرف دیکھ. تو ہم نے کہا یہ بٹن ہے. انہوں نے کہا جی بٹن ہے تو پھر اس کو چینج کریں, بٹن دوسرا لائیں. تو ہم نے پھر ایک دیسی سا بٹن لگا دیا جس میں چمک نہیں تھی. تو بہرحال اس طرح کی بڑی چیزیں تھیں اور یہ ہوتی رہی ہیں. اور دوسرا میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے سید صاحب نہ کہیں. جب میرا پرائیڈ پرفارمنس ہوا تو بہت سے لوگوں کو شک تھا کیونکہ اس میں شاید پورا نام لکھتے ہیں مجھے بڑا انہوں نے کہا کہ یہ تو تمہارا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے کبھی نہیں سنا. فاروق کیسے سنتے ہیں تو بہتر یہ فاروق پر ہی رہنا. اوکے, آپ نے ماسٹر ان فائن آرٹس کس سال کیا؟ اچھا نہیں سال نہ بتائیں. نہیں بالکل بتاؤں گا, بلکہ بتانے سے شاید بہت سے لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا. میں نے گرافک آرٹس میں کیا تھا جی ماسٹر رومینیا سے. اچھا, اس سے پہلے گریجویشن کی نیشنل کالج آف آرٹس سے ڈیزائننگ میں, ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں, اور پھر ماسٹر کے لیے رومینیا گیا. تو وہاں پر ماسٹر بھی کیا, ساتھ تھیٹر میں داخلہ لیا. شام کو کچھ اور کرنے کو نہیں ہوتا تھا. پپیٹیر جو وہاں جو پپیٹ تھیٹر ہے رومینیا کا, بخارسٹ کا, وہاں پر یہ دیٹ واز دی کمیونسٹ ایرا. ابھی ان کا پٹاخہ نہیں بولا, پٹاخہ نہیں بولا تھا. نا آپ ٹیلی ویژن پہ کیسے آتے ہیں؟ ٹیلی ویژن نیشنل کالج آف آرٹس سے. جی نیشنل کالج آف آرٹس میں اپنے گروپ میں نے ٹاپ کیا. تو جنگ ہو رہی تھی, نوکری کوئی نہیں تھی, کالج میں کھیلتے تھے. یہ 71 کی جنگ تھی کہ 71 میں؟ تو سلیمہ ہاشمی میری استاد ہمارے کالج میں پڑھاتی تھیں. تو ان کو بڑا فکر تھا کہ بھائی یہ لڑکے جو ہیں ان کے حساب سے برائٹ ہیں اور ابھی تک نوکری ووکری کوئی نہیں. ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا, اکڑ بکڑ. منیزہ ہاشمی اس کے پروڈیوسر تھیں, شعیب ہاشمی لکھتے تھے. تو انہوں نے کالج میں کچھ کرتا تھا اس قسم کی نظمیں لکھنا ٹیچرز کے اوپر. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچھ ٹیچرز مجھ سے ناراض اس لیے ہو گئے کہ ان کے بارے میں کیوں نہیں لکھا. اچھا. تو وہیں سے ان کو پتا تھا کہ میں لکھتا ہوں تھوڑا بہت. انہوں نے کہا کہ ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں اکڑ بکڑ, جو کہ سیسمی اسٹریٹ کو دیکھ کے سامنے لکھا گیا تھا. تو وہ اس میں تم کچھ بناؤ, تم پپیٹ بنانے جانتے ہو. یقین جانیے مجھے بالکل نہیں پتا تھا پپیٹ کیا ہوتا ہے. تو چونکہ کام ہم کچھ نہیں تھا, ہم نے کہا جی بالکل کیوں نہیں, سب کام میں نہیں آتا آسان. اور انہوں نے کہا کہ اچھا ایک پروگرام لے کے مجھے لے گئے ٹی وی اسٹیشن. منیزہ ہاشمی پروڈیوسر تھیں, پرانا ٹی وی اسٹیشن تھا. اندر داخل ہوئے تو مجھے دیکھ کے منیزہ بڑا چلائی. انہوں نے کہا یہ کس کو پکڑ لایا؟ تو انہوں نے پروگرام دکھایا. ہمیں کہنا کہ یہ بطخ جو ہے اس میں جو ان کے بگ برڈ جو تھے اس کی یہ بنانے. وہ دیکھنے کے بعد میں چلا گیا اور زندگی میں کبھی پتہ نہیں تھا پپیٹ کیسے بنتا ہے. اردو بازار گئے, اندازہ لگا لیا کہ یہ کس طرح گتا لے لیں, گتا لے لیا, گڈی کاغذ لے لیے اور وہ بطخ بنانی شروع کر دی. بننے کے بعد مجھے یاد ہے میں سمنا آباد میں تھا, تو ٹانگے پہ رکھ کے نیشنل کالج وہ میں بطخ پکڑے ہوئے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے سائیکلوں کا ایک ہجوم ہے, لوگ یہ کیا چیز یار. کالج پہنچے تو اس میں عقل مندی میں نے یہ کی کہ وہ میں نے اپنے سائز کی بنائی تاکہ اس کے اندر بھی میں ہی رہوں اور جب تک پروگرام چلے میں اس کے اندر رہوں. پہلے پروگرام میں شعیب صاحب اس کی آواز نکالتے تھے, میں اس کو آپریٹ کرتا تھا. تو کھڑی کھڑی بطخ بیٹھ گئی اور پھر اس کے بعد گر گئی. پتہ چلا کہ اندر میں بے ہوش ہو گیا ہوں. فرسٹ ٹائم بطخ میں نے کوئی طریقہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے اندر سانس لے. لیکن بہرحال اس بطخ نے پھر انڈے دیے سونے کے اور آگے چلا. اس میں اور پپٹس بنایا. اس پہلے ہی پروگرام میں جس کو شعیب صاحب لکھتے تھے, کچھ حصہ میں بھی لکھتا تھا اس کا. تو اس کو جاپان میں ٹیلی ویژن کا شاید پہلا پرائز تھا بچوں کا, اسپیشل پرائز ملا اس کو.
اور بڑی خوشی ہوئی. اس کے بعد اور کچھ پروگرامز کیے, پھر میں باہر چلا گیا, رومینیا چلے گیا. آپ اسکالرشپ پہ کہ پیسے خرچ کے؟ نہیں, پیسے خرچ کے تو نہیں, پیسہ اسکالرشپ اور پیسہ. بہرحال وہاں پر پھر بہت کچھ سیکھا تھیٹر میں نے وہاں پہ, اور واپس آیا تو پھر ایک پروگرام شروع کیا, کیسر فاروق میرے الٹ نام کے پروڈیوسر. ٹھیک. وہ پروڈیوسر تھے اس کے, اور آغا صاحب تھے, آغا ناصر اس وقت جی ایم تھے. تو انہوں نے کہا کہ پروگرام بناؤ, اس طرح کا پروگرام بنایا. تو اس میں پہلا جو پپٹ بنایا وہ تھا سرگم کا. سٹاپ, رک جائے گا. یہ سرگم کیسے, یہ ہر آدمی جو پپٹ کریٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا آلٹر ایگو ہوتا ہے, وہی جو واٹ ایور دی اردو آلٹر ایگو کی پتہ نہیں کیا ہوگی. سرگم شروع کیسے ہوا یہ بتاؤں گا. مطلب اب بھی حالت ہے کہ میری بیوی کہتی ہے کہ تم بالکل سرگم کی طرح حرکتیں کرتے ہو, بلکہ وہ میرے خیال میں جو اندر ہوتا ہے وہی پپٹ بن جاتا ہے. ہوا یہ کہ ایک پپٹ بنایا, ایک پروفیسر صاحب تھے جو موسیقی کے پروفیسر ہیں, اور ان کی شاگرد 7 سریں ہیں, جو اصل اس کا کانسیپٹ. تو اس کا نام تھا پروفیسر سرگم. تو بعد میں کہا کہ جی پروفیسر نہیں لگا سکتے پپٹ کے ساتھ, پتہ نہیں کیوں. بہرحال تو اس کو پھر انکل کرنا پڑا. یہ چلا, اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ مختلف پپٹس آتے گئے. ہیگا اور شرمیلی آئی جو بشیر انصاری کرتی تھیں. تو یہ ٹیم بنتی گئی پھر اس کے ساتھ. لیکن یہ پپٹ جو تھا, آپ دیکھیں گے اس کو ابھی بھی سرگم بڑا فیس, میرے خیال میں اگلی فیس ہے اس کا, اچھا نہیں بنا ہوا. تو اس کو خیال نہیں تھا کہ یہ 20 سال چلنا ہے. تو وہ اچھا ہی کپڑا استعمال کر لیتے, کوئی اس میں پیسہ لگا لیتے. وہ ایک بالکل معمولی سے اس کا مٹیریل کا بنا ہوا تھا. اور اس میں چونکہ مجھے پتہ نہیں تھا پپٹ بنتا کیسے, تو میں نے اس کے سر میں وہ مگے سے بنایا, مگے سے سر. اور اس میں اکثر جو ہیگا راشد خان کرتا تھا تو وہ اس کو اکثر کہہ بھی جاتا تھا مگے. ٹیکنیک بعد میں آئی. اصل میں اس کلیاں کا بہت فائدہ ہوا ہمیں. ہم نے ایک بات میں بتا دوں, کلیاں کی پاپولیرٹی میں اس میں شاید اتنا اس کا ہاتھ نہ, اس وقت کوئی پروگرام نہیں تھا. اور تو یہ نئی چیز تھی پپٹس کے ساتھ ہم نے کیا, اور بڑے جوش سے کیا ہم نے, اور بڑے اچھے لڑکے مل گئے, بڑے ٹیلنٹڈ, راشد خان, بابر نیازی, ناصر, بہت اچھے لوگ. اور وہ اس سے ہم نے سیکھا بڑا کچھ اس پروگرام سے, لکھنا سیکھا پپٹ. اس کے بعد اس کو کیسے ریفائن کیا جائے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا کلوز اپ بھی آنا ہے, تو یہ اس کے دھاگے نظر آئیں گے, اس کی سلائی کا, یہ اس کے کپڑے کیسے بنتے ہیں. خود ہی میں سیتا تھا, خود ہی بناتا تھا. نیشنل کالج کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں فرنیچر سے لے کے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. تو وہ بنا جب, تو اکثر یہ تھا کہ میری بیٹا میرا چھوٹا ہوتا تھا, اس کا نام ہم نونی کہتے تھے, جو ایک بعد میں پپٹ کا نام بھی آیا. تو جلدی میں اکثر اس کے کپڑے پہنا کے لے جاتے تھے. انکل سرگم کو نہیں, باقی پپٹ جس کو بھی آ جائے, سرگم کو بھی پہناتے تھے. لیکن وہ پھر یہ کپڑے ڈھونڈتے پھرتی تھی کہ یہ فائنلی کہ جی وہ کہاں گیا, کسی پپٹ نے تو نہیں پہنا ہوا. تو ہم ریکارڈنگ کے لیے جا رہے ہیں, تو وہ پتہ چلا کہ پپٹ کے کپڑے نہیں ہیں, پتہ چلا بیٹا پہن گیا ہوا ہے. تو بیٹے ڈھونڈ رہا ہے, تو وہ ہم لے گئے. شروع میں ایسے ہی تھا, لیکن بعد میں جب دوسرا اسپیل تھا اس کا 90s میں, وہ اسپیل اس میں ٹیکنیک بھی ہم نے چینج کیا. اچھا یہ بتائیں, مجھے کسی نے کہا کہ آپ یہ شروع میں جب کلیاں شروع ہوا تو یہ بچوں کے لیے پروگرام تھا, کہ انیشل موٹیو یہ تھا کہ یہ بچے دیکھیں گے, بٹ دین اٹ مووڈ فارورڈ اور ایڈلٹ پروگرام بن گیا, کیونکہ بچوں کے دیکھنے والی یا سننے والی بات تو اس میں کم ہے, پیور اینڈ سمپل سٹائر شروع ہو گیا تھا. اس کا پہلا اسپیل تھا وہ تھا بچوں کے لیے, اس میں ہم نے, ہماری اصل میں یہ پروگرام پیورلی انٹرٹینمنٹ کا بعد میں بنا. ہمارا خیال تھا کہ اس میں تھوڑی بہت ہم کچھ ایجوکیشن, کچھ ٹیچنگ, کچھ انفارمل ایجوکیشن دیں گے. لیکن ہمارے ہاں ابھی جیسے ٹیلی ویژن میں آج تک مجھے کسی پروڈیوسر نے نہیں کہا کہ فاروق صاحب یہ ایک نیا پپٹ بننا چاہیے, یا یہ پپٹ ٹھیک نہیں ہے, اس کی وہ کہتے ہیں اسکرپٹ چنگا ہونا چاہیے تھا, بس آسان آنا چاہیے تھا اسکرپٹ. تو جتنا ہمیں شوق تھا اس پپٹ پہ میں نے دھیان دیا, اور یہی حال رہا کہ بچوں کے لیے تھا لیکن بڑوں میں زیادہ پاپولر ہو گیا. تو اس کے ساتھ پھر ہم اس میں شفٹ کر گئے, اور یہ بھی دیکھا کہ جی بچوں کے پروگرام ایک تو ٹائم کا سلاٹ اس کا, پھر یہ ہے کہ وہی ٹریٹ کرتے ہیں کہ جی باتیں تو بڑوں کی کرتے تھے. لیکن پھر ہم نے سوچا کہ اس کو بڑوں کا نہیں ہوا, یہ ابھی میں یہ نہیں کہتا, یہ ایک فیملی انٹرٹینمنٹ. اوکے, ایک زمانے میں آپ جب یہ پروگرام کیا کرتے تھے تو ایک تنقید یہ ہوتی تھی کہ آپ لینگویج خراب کر رہے ہیں لوگوں کا. مثلا وہ اسمال کراکری, چھوٹے پانڈے, اور ایک آپ کا کریکٹر تھا وہ ہینڈسم تھا, کیا تھا جو وہ ہی کر کے میں دلتی مارا گا کہ کروں گا. Why? What was this reaction? ہینڈسم کا کریکٹر, اصل میں ہم بہت سے کریکٹرز ہیں. خیر صاحب آپ کو پتہ نہیں کہ ہمارے ہاں پپٹس کی بہت سے کریکٹرز پہ پابندی بھی ہے. اچھا, ہمارے 3-4 پپٹس بین بھی ہوئے.
اچھا. ایک کی شکل کسی سے ملتی ہے لہذا بین کر دیں, ایک کا یہ ہے, ایک وہ ہے, فلاں فلاں فلاں. ہینڈسم کا کریکٹر تھا, ہمارے ایک بہت اچھے دوست تھے, انہیں ہم نے کہا کہ ہم آپ کا انٹرویو کیا کریں گے, انکل سرگم. انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے اسکرپٹ دو. ہم نے کہا جی انٹرویو کا کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا نہیں جی میں تو نہیں آؤں گا. تو ہم نے ایمرجنسی میں ایک پپیٹ کریٹ کیا اور اس کو بٹھا دیا وہاں پر. وہ پھر ہر ہفتے کسی نہ کسی موضوع پہ بات کرتا تھا. وہ کریکٹر پاپولر ہو گیا, راشد خان اس کو کرتے تھے, بعد میں بابر نیازی کرنے لگے. کریکٹرز ہمارے چلتے پھرتے کریٹ ہوتے ہیں. کئیوں میں ہم کریکٹرز پہلے بناتے ہیں, پوری ٹیم کو کہتے ہیں آواز نکالیں, یہ کس سے ملتی ہے, یا کئی دفعہ آواز دیکھ کے کرتے ہیں. ہینڈسم کا کریکٹر بھی انہیں میں سے ایک تھا جو لیکن ڈینجرس تھا. وہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, مطلب کچھ کہتے تھے کہ اچھا ہے. ایک ہمارا ہڈ رام کا کریکٹر تھا. ہڈ رام کا, ٹھیک ہے جی, وہ بھی بین ہو گیا. وہ اس لیے آپ کا پروگرام جی کس لیے کریکٹر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نجس اس کو آپ, حالانکہ وہ پپٹ ہے, اس کو ہاتھ وغیرہ جو بھی سلسلہ, حالانکہ اس کے ذریعے ہم نے بہت کچھ, اس وقت ہم نے اپنا جو انوائرمنٹ کی بات کی اس کے ذریعے کہ ہم کیسے رہتے ہیں, ہمارے جانور کیسے ہوتے ہیں, ہم جیسے رہیں گے ہمارے جانور ویسے ہوں گے. اس وقت سے باتیں ہم, اور ہم کامیاب بھی رہے. میں شاید غالباً پہلا بندہ تھا ٹیلی ویژن پہ جس نے بریسٹ فیڈنگ کی بات کی کہ ماں کا دودھ پلانا چاہیے بچوں اور کو. پپٹس کے ذریعے. اس کا چھوٹا سا سین تھا کہ سرگم ایک انٹرویو لیتا ہے ایک بھینس کا, تو کہتا ہے کہ یہ تمہارا بچہ جو ہے وہ پورا اسٹوڈیو میں بھاگتا پھرتا ہے, چیزیں توڑتا پھرتا ہے. تو اس کو کہتا ہے اس کو روکو. اس نے کہی میں تو, اس نے کہی کہ ہٹا کٹا اس کو کیوں کہتے ہیں, اس نے کہا کہ ماں کا دودھ پیتا ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا. اس کے بعد تھوڑی ہمیں ہمت ہوئی, ہم نے اس کے ذریعے پھر اور بھی کام کیے. بہرحال بیچ میں بات رہ گئی. وہ کریکٹرز جو تھے وہ کوئی سوچ کے نہیں بناتے تھے. اوکے, اٹس آل کمنگ اپ. مجھے بتائیں ایک بڑی اچھی ایک ایڈ ہوئی تھی خودکشی کا صحیح طریقہ, وہ کس کی تھی؟ نہیں وہ 50-50 کی تھی, شعیب منصور کی. اچھا, شعیب منصور والی تھی. دیٹ از آلسو ویری ویری نائس. بہت اچھی. جب 50-50 چل رہا تھا اور آپ کا پروگرام بھی چل رہا تھا تو کمپٹیشن آف آئیڈیاز ہوتے تھے آپس میں بہت زبردست. بلکہ ایک ایسی جگہ بھی آ گئی جب ہم اگلے ہفتے ان کا جواب دیتے تھے. اچھا, مثلا ایک ان کا آئٹم اتنا اچھا اوکے جو ہم جس دن 50-50 چلتا تھا اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ہماری ریکارڈنگ شروع ہونی ہوتی تھی. تو ہم پہلے پروگرام دیکھتے تھے سارے مل کے کہ آج اس نے کیا بات کی, اور وہیں چینجز کر کے اس میں جواب دیتے تھے جو اگلے ہفتے ان کو جا کے ملتا تھا. اور ایک سلسلہ شروع ہو گیا, حتیٰ کہ ہمیں اوپر سے ایک پھرلا مل گیا ہیڈ کوارٹر سے. انہوں نے کہا یہ بند کرو, کہ آپس میں کیا شروع کر دیا تم لوگ. تو اس میں یہ تھا کہ جی 50-50 میں انہوں نے کہا کہ ایک بندے کو ٹارچر دے رہے ہیں. وہ نہیں مانا, کہتا بتاؤ, کہتا نہیں, کہتا بتاؤ, کہتا اچھا نہیں بتاتا, اس کو 6-25 والا کلیاں دکھاؤ. وہ کہتے نہیں میں بتانے کو تیار. اس کے بعد ہم کرتے تھے ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور اس کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں بچ سکتا, مریض ہے. تو اس کو بہت سی نلکیاں لگی ہوئی ہیں خون کی. تو کہتا ہے یہ کیسے نہیں بچ سکتا, ہم نے تو اس کو اتنا خون دیا, جو خون دیا اس میں کلیاں, سچ گپ ٹال مٹول کا خون دیا جا رہا ہے. اور کہتے ہیں اس کے باوجود بہت مزہ آتا تھا. لیکن پتہ نہیں بہرحال وہ شاید پسند نہیں ہے. اوپر انہوں نے کہا نہیں, تو آپ نے آپس کا پروگرام بنا لیا. آپ کے جب آپ اسکرپٹ دیتے ہیں اب بھی تو کون فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے جملے ہیں جو جائیں گے اور کون سے جملے ہیں جو نہیں جائیں گے؟ یہ پرابلم کنٹینیوس ہے, رہی ہے ہمیشہ؟ 22 سال کے بعد تو مجھے خود پتہ چل گیا کون سے جملے نہیں جانے چاہیے اور کون سے جانے چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں 20 سال کے بعد سینسرشپ نہیں لکھنے والے پہ نہیں ہونی چاہیے. اس کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ڈینجرس ہے کون سی نہیں ہے, کیونکہ سب کو پتہ ہے. کئی دفعہ غصہ تو آتا ہے کہ جی آپ نے, میں تو لڑنے چلا جاتا ہوں, سرمد صاحب آپ نے یہ کیوں کاٹ دیا. کوئی ایک اینگل ہوتا ہے وہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے, تو پھر میں مان جاتا ہوں. ایک بات بہت اچھی کی کسی نے, میں ایک فقرہ پہ لڑ رہا تھا کہ یہ چلے گا, تو کسی صاحب نے مجھے کہا ٹیلی ویژن کے, انہوں نے کہا کہ تمہارے اس فکرے پہ بہت سے لوگوں کی جواب طلبی ہو سکتی ہے, تمہارے ایک مزے کے لیے. تو میرے دل میں بات بیٹھ گئی. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, چینج کر دیں. میں کمپرومائز بہت کرتا ہوں. اچھا, وہ فکرہ جو تھا جب آپ انکل سرگم آیا ٹیلی ویژن پہ اور ہم سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پہ جا رہے تھے, تو آپ نے کیا کہا کہ ہم مشکور ہیں 38 ممالک کے کہ وہ بھی آج سے ہمارے دکھ میں شریک. لیکن یہ ٹی وی نے چلنے دیا تھا. یہ ٹی وی نے بہت کچھ چلنے دیا ہے. اور نا یہ میوزک آپ میں بیچ میں شامل کرتے ہیں, یہ شروع کا ہی آئیڈیا تھا کہ a little bit of music and this very funny songs جو آپ ڈالتے ہیں. یہ پوئٹری جو ہے انکل کی, ایک زمانے میں آپ مشاعرے بھی ہوتے تھے نا, بڑے بالکل مشاعرے بڑے پاپولر تھے. میں نے جو کچھ سیکھا شعیب ہاشمی سے, مجھے نہیں پتا تھا یہ کیسے لکھتے ہیں اسکرپٹ, اس میں کیا ہوتا ہے. اور یہ جو ان کو دیکھتے تھے, ان کے بھی پروگرام میں گانا ہوتا تھا, ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا. وہ گانا بھی اتفاق سے ان کے پہلے پروگرام کا میں نے لکھا.
ایک ان میں کہانی ہوتی تھی جو ایک نئی چیز ہم نے ڈالی تھی کہ لفظوں سے کہانی، مثلا سے چار چور چاندنی رات میں چنے چباتے چپکے چپکے فلاں فلاں، تو ایک ہی لفظ سے شروع ہوتی تھی. تو اس سے ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہمیں اچھا لگتا ہے یہ بیچ میں پروگرام میں کوئی چینج آ جاتا ہے اور تھوڑی سی منوٹنی پروگرام کی. تو اس میں پھر ہم نے مزاحیہ گانے لکھنے شروع کی، پھر قوالیاں شروع کر دیں، قوالیاں بہت پاپولر ہوئیں، مشاعرے شروع کر دیے. میگزین میں یہی تو فائدہ ہے کہ آپ جو مرضی ڈال لیں، اور اس کو بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ جی کہ یار وہ کلیاں اتنے عرصے سے یہ وہ، ہم نے ڈر کے مارے نام چینج کر دیا اس کا، ڈر کے مارے سے. پھر شعیب منصور نے بڑی اچھی، اس نے کہا کہ نام تو بڑی مشکل سے بنتا ہے پروگرام کا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اخبار تو وہی رہتا ہے نام اس کا، خبریں چینج ہوتی ہیں، تو اس کا نام کیوں تبدیل کرتے ہو؟ پھر نام وہی رہنے دیا، اس میں مواد تبدیل ہوتا تھا، کرنٹ پروگرام، کرنٹ افیئرس. آپ اسپوف بھی کرتے تھے نا، مثلا جو کرنٹ پروگرام کو چل رہا ہے اس کی نقل بھی آپ اتارتے رہے ہیں؟ جی بالکل. مجھے یاد ہے جہانما کی آپ نقل اتارتے رہے تھے، آپ کی رائے یا اس کا آپ نے اس کی کسوٹی کی ہم نے، نظام گھر کی، کوئی پروگرام نہیں چھوڑا، کرتے تھے اس میں. لیکن اس میں میرے ہر پروگرام میں جنگ میں کوئی میسج ہوتا تھا. یہ ضروری نہیں کہ مذاق ہوں تو نہیں، سارے یار دوست ہیں. فاروق جی، ہیومر یا طنز و مزاح یا ہنسنے کی قوت کتنی ضروری ہے آپ کی نظر میں قوم کے لیے، کہ ان کو رلانا ہی چاہیے ایسے ایسے ڈرامے دکھا کے کہ وہ پھامے ہو جائیں؟ ہاں لیکن یہ زیادہ اچھا بھی نہیں ہے میرے خیال میں. ہمیں بڑی مصیبت پڑی بخاری صاحب، کیونکہ اگر آپ ایک پروگرام پیش کرتے ہیں تو پھر توقعات بڑی بڑھ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس سے بڑھ گیا، وہ نہیں یار یہ تو فلاں، یا پھر موازنہ اور یہ وہ. اتنا زیادہ نہیں، تھوڑا بہت کرنا چاہیے. اور ہنسانا میرا خیال میں بہت مشکل کام ہو گیا آج کل. آج کل کوئی ایک مسکراہٹ کے لیے ہونی چاہیے، مسکراہٹ آ گئی تو بہت بڑی چیز ہے، اور یہی وجہ کہ یہ پاپولر. لیکن ہمیں بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بہت مشکل کام کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کی ویلیو اخبار سے زیادہ نہیں ہے، جلدی بھول جاتے ہیں لوگ. ٹھیک. اور جبکہ سیریل ان کو بڑا عرصے تک یاد رہتے ہیں. اور لیکن اب میں یہ کہوں گا کہ اب وہ دور آ گیا ہے کہ اب میں لڑکوں کو کہتا ہوں، میں تو خود کہتا ہوں کہ جناب میرا دور تھا تو ٹیلی ویژن کے علاوہ کوئی چیز دیکھنے کو نہیں تھی، ایک ہی پروگرام تھا، ایک ہی چینل تھا، کیپٹیو آڈینس، کہیں جا نہیں سکتے. اور میں کہ اب آپ کا زمانہ مشکل ہے، آپ ہیں ریموٹ کنٹرول کی مار. آپ نے ریموٹ آپ کے ہاتھ میں، اچھا نہیں لگا، انہوں نے بٹن دبا دینا، بٹن کی مار رہ گئے، بہت کام کرنا پڑے گا بہت. تو وہ فائدے تھے اس وقت کے. اور جو اب میں یہ کہوں گا کہ پروگرامز جو ہیں وہ لائٹر، ہلکے پھلکے ہونے چاہیے. اور کیونکہ مقابلہ جو ہے اس وقت بہت سخت ہے. اور میں بھی، اور سیریل جہاں تک ہے ان کا، میں کہوں گا کہ وہاں کچھ آگے نہیں بڑھے. کچھ عرصہ پہلے میں باہر گیا ہوا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ ہم بہت متاثر ہیں آپ کے، کیا بات پلیز یہ وہ. اب کچھ وہ اس کھل کے نہیں بات کرتے، کہتے ہیں ہاں کچھ ٹھیک ہی ہے، ہاں ٹھیک ہی ہے. تو کچھ توجہ میرا خیال ہے کچھ چینج کرنا چاہیے. جو آپ پوئٹری لکھتے ہیں اپنے پروگرام میں، جی، جو اس میں پتہ نہیں، ایک مجھے بڑی اچھی لگی تھی تمہاری میری زندگی ہے، کسی کہیں نا میری زندگی، مجھے بھی یاد ہے، تیری زندگی ہے کیٹو. میری زندگی ہے تیری زندگی ہے کیٹو، میری زندگی لپیٹو، کچھ اس قسم کا تھا. میرا خیال ہے آگے یاد آ جائے گا، تو آ جائے گا. اس میں کچھ سٹینڈنگ بھی تھا اور پینڈنگ بھی تھا. اور میری زندگی سٹینڈنگ، تیری زندگی ڈیسائیڈڈ، میری زندگی ہے پینڈنگ، کچھ اس قسم کی بات تھی. لیکن اس کے بعد ہم نے، جو مجھے اپنی پوئٹری، مجھے بہرحال کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن جو کریکٹر کرتا تھا بونگا جسے میں لکھتا تھا، وہ مجھے بہت اچھی لگی، میرے پیارے اللہ میاں. تو اس میں تھا کچھ کہ جیسا میرے پیارے اللہ میاں، یہ کیسا انصاف ہے، ہمارا پیسہ ضبط ہے اور ان کا قرضہ معاف ہے. اور میرے پیارے اللہ میاں، ساون جب بھی آئے گا پکے گھر دھل جائیں گے اور کچا گھر بہ جائے گا. تو اس قسم کی باتیں ہم نے بہت کی اس میں. جو بات دوسرا سپیل تھا، یہ اس کی بات کر رہا ہوں. جب آپ کا کوئی پروگرام آپ سمجھتے ہیں بقول شخص سے مٹھا ہو، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے ریکارڈنگ کے وقت یہ کام نرما گیا اس ہفتے؟ ہاں بالکل پتہ چل جاتا ہے، امیڈیٹ فیل ہو جاتا ہے، فوراً ہو جاتا ہے. پروگرام ایک ٹیم ورک. ہمارا پروگرام تو میگزین ہے، اس میں مختلف چنکس ہوتے ہیں، تو ہر بندہ ذمہ دار ہے، اپنے پپٹ کا ذمہ دار ہے. اچھا نہیں پرفارم کیا تو ماٹھا چلا جائے گا، اسکرپٹ کتنا بھی اچھا لکھا ہو، کبھی اسکرپٹ بھی ایسا ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پروگرام جو میگزین پر، اس میں ایک بھی ایک سیگمنٹ، ایک چنک اچھا چلا جائے تو وہ پیسے پورے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے. اصل میں
میں ایک جگہ ٹریننگ دینے گیا ہوا تھا, تو وہاں پر سیسمی اسٹریٹ کی بھی ایک پروڈیوسر تھی, تو اس نے کہا کہ تمہارے پروگرام بڑے پاپولر ہیں یہاں, یہ وہ فلان, تو کتنے عرصے میں ایک پروگرام بنتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہم تو 3 دن میں بناتے ہیں. تو وہ غش کھانے لگے. اس نے کہا 3 دن, تو 3 مہینے پلاننگ کرتے ہیں. ہم نے کہا ہمارے یہاں پلاننگ والی چیز نہیں چلتی فوری طور پہ. تو یہ بھی ہے کہ پروگرام نرم بھی چلے جاتے ہیں, ٹھیک خود پتہ چل جاتا ہے, پہلے پتہ چل جاتا ہے. اوکے فاروق, یہ آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں پلاننگ کیوں نہیں, ہمارے یہاں پلاننگ کیوں نہیں ہوتی؟ مثلا جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ میں یا جہاں بھی ٹیلی ویژن اچھی ہوتی ہے 6 مہینے لوگ سوچتے ہیں, 3 مہینے ریکارڈنگ ہوتی ہیں, 2 مہینے ایڈیٹنگ ہوتی ہے, پھر جا کے پروگرام آن ایئر آتا ہے. وائی از اٹ کہ ہمارے یہاں سب پروگرام افراتفری میں ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں کل کا پتہ نہیں ہمارے یہاں. وہ ایک ہمارا گورا صاحب کا تھا, گورا صاحب کو کہتا ہے کہ تمہارا کنٹری میں لوگ جاگنگ کیوں نہیں کرتا. کہتا ہے ہم تو ہر وقت جاگنگ کرتا ہے. آپ کبھی رمضان میں آؤ, دیکھو ساری رات جاگنگ, سارا دن دفتر میں سلیپنگ. اس نے کہا نہیں میں وہ جاگنگ کرتا. بھاگنا کیوں نہیں کرتا؟ بھاگتا تو ساری عمر بھاگتا, بچپن میں گھر سے بھاگتا, پھر اسکول سے بھاگتا, پھر دفتر سے, پھر نوکری سے, پھر جیل سے, ساری عمر بھاگتا ہی بھاگتا. تو کہتا اتنا بھاگتا تو کدھر پہنچتا؟ کہتا تمہارا کنٹری میں پہنچتا. اور کدھر وہ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے شاید پروڈیوسر, میں تو شور میں جاتا رہتا ہوں کہ 14 اگست تو ہر سال منانا ہے, تو آپ 1 مہینہ پہلے کیوں نہیں پلان کر لیتے؟ جیسے محرم 11 مہینے پہلے آپ پروگرام. شاید یہ بھی ہے کہ اس ایلوکیشن پہ ہے پروڈیوسر کو, وہ پروگرام ایلوکیٹ ہوتا ہے کہ نہیں, کون سا پروڈیوسر چینج ہو جاتا ہے, فلاں ہے کہ نہیں ہے, اور اس میں کل کا کچھ پتہ نہیں ہے, پلان اس لیے نہیں کرتے. اور پھر وہ ہے کہ جی جو گزر جائے اس پہ نادم ہے. ٹھیک, آپ نے نوکری بھی کی پہلے؟ جی نوکریاں کی کہ نوکری کی؟ نوکری کی. میں نے ایک ہی کام کیا ہے, ایک نوکری, ایک پروگرام, ایک شادی, ایک ہی ہے. آپ نے نوکری کہاں کی؟ ایٹ دی نوکری میں نے جی لوک ورثے میں کی, نیشنل کونسل آف آرٹس. ایک ہی تھے پہلے, پھر یہ سیپریٹ ہو گئے, تو لوک ورثے میں نے کی یونیورسٹی آف. آپ کیا کرتے تھے وہاں؟ میں وہاں پر جی ایک کام میں نے اچھا کیا. میں نے ایلس فیض تھے ہماری باس, انہوں نے ایک میوزیم بنایا جی پاکستان کے لیے, فوک آرٹ میوزیم. آج کل اس کے سربراہ اقسی مفتی. تو وہ میوزیم کی کلیکشن میں نے حصہ لیا. ہم گاؤں میں ان کے ساتھ گیا اور ہم نے وہ چیزیں کی. ایک میوزیم بنا جس کو میں کہتا ہوں کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا. اور پھر اس وہاں پر ڈیزائننگ وغیرہ ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر وہاں کام کرتا رہا. پھر مجھے یونیسیف میں کانٹریکٹ مل گیا 2 سال کا, وہاں 2 سال کام کیا. پھر یونیسکو میں مل گیا, وہاں چلا گیا. اس کے بعد نوکری نہیں ہوتی, بس ایک ہی کام ہو سکتا ہے. اور میں شاید یہ تجربہ تھا, مجھے لوگوں نے بڑا ڈرایا, اور نوکری چھڑ رہے ہو مکان فاقے ہو جائے. ویسے میں نے 13 سال نوکری جو کی سرکار کی, وہ مکان کی وجہ سے کی, کہ اگر وہ نکال دے گا تو کہاں جاؤں گا, میں گھر ہی کوئی نہیں. تو پھر میری بیوی جاب کرتی ہے, انہوں نے مجھے حوصلہ دیا. اس نے کہا چلو میں تو کرتی ہوں, میں مکان لے دیتی, تم نوکری چھڈو, یہ جو تم سارا دن آگے شور میں جاتے. تو فل ٹائم کام کیا, اور اس میں مزہ ہی کچھ اور ہے. یہ ڈر جو ہے وہ نکل گیا کہ مر جائیں گے, کیا کریں گے. لیکن ہر شخص جو میں دیکھتا ہوں, بچے نوجوان جو ہیں, کہتے ہیں نوکری دلا دیں, نوکری دلا دیں, بابو بنا دیں. لیکن پاسبل ہے بھی نا ابھی اس معاشرے میں سروائیو کر جانا بغیر نوکری کے؟ سروائیول کے لیے بڑا ضروری ہے, اس کو چھوڑ دیں, کیسا زندہ رہے گا بہت اچھا رہے گا. نوکری کا اصل میں جو ہمارے ہاں ہے نا, وہ ڈرا دیا ہمیں, بڑوں نے بڑا ڈرایا ہوا ہے. میرے والد صاحب تو مجھے کہتے رہے یار تم نوکری چھوڑ دی تو تیری پینشن ملے گی تمہیں. میں کہا سر نہیں, وہ کہنا پھر کی فائدہ, چھڑ دے نوکری. وہ تو یہی تھا کہ پینشن نہیں ہے, گھر نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں بکا. تو وہ جو خوف ہمارے ذہن میں ڈالا ہوا تھا وہ نکلنا چاہیے. اب میرے خیال میں نوکری چھڑ دینے تو چھڑوا دیں گے. اور اس میں بہت اچھی بات. آپ لانگ پلیز بھی لکھتے ہیں, کوئی پلیز لکھتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ سرگم کے علاوہ؟ اصل میں پلے لکھتا ہوں, لیکن پروڈیوسر جب پڑھتا ہے تو کہتا ہے یہ لانگ پلے ہے, اس کو چھوٹا کرو. لمبے سین لکھتا ہوں, وہ بڑا کہتے ہیں کہ نہیں تو یہ بڑی بری عادت ہے, چھوٹے سین لکھا کرو. میں کہتا ہوں وہ گالی نہیں مکتی, میں کی کرا, میں کہاں پر پلیز لکھے میں نے کافی لکھے. ایک پہلا لکھا تو وہ اس میں شفیع محمد نے کام کیا پنڈی سے پہلی دفعہ. پھر دوسرا لکھا جاوید شیخ نے کیا. ایک پہ تو مجھے لیٹر بھی ملنا تو یہ چاہیے تھا آئندہ نہ لکھنا, لیکن اپریسیشن کا تھا. بوجھ بندھن کا, اور دوسرا بوجھ نازک سا. پھر اس کے بعد کچھ ایک ولایت پاس لکھا جس کے 7 سال بعد مجھے پتا چلا کہ اس کی فلم بن گئی ہوئی ہے, اس کے ڈائلاگز بھی لے لیے ہوئے ہیں. کنڈی لکھا جس میں زیبا بختیار تھیں, اور
اسپیئر ویل. کیسر فاروق کے لیے میں نے کافی پلیز لکھے ہیں, کافی میرا ملتا ہے ان کے ساتھ. اس کو پتا ہے میں کس وقت اس نے مجھ سے لکھوا لینا ہے, اور یہ وہ لکھے پلیز لکھے میں نے. لیکن ایک چیز جو مجھے شکایت ہے, بچوں کے پروگرام لکھو تو کہتے ہیں بچوں کو ہی دیتے ہیں, جی تسی مسخرہ بن جاؤ تو کہتے ہیں مسخری کرو, سنجیدہ کام نہیں. یہ ایک ہے, یہ ٹرائی کرنا چاہیے. میں سنجیدہ کام بھی کر سکتا ہوں, کیے ہیں کئی زندگی میں, لیکن پھر سمجھ نہیں آتا کیوں نہیں کرواتے. یہ ہونا چاہیے. فلمز کے لیے کبھی آپ نے کام نہیں کیا کوئی؟ فلمز کے لیے ایک دو دفعہ مجھے کہا گیا, اس میں سجاد گل صاحب نے کہا لکھو. اب فلم کے لیے اصل میں بڑا سست آدمی ہوں بیسے, وہ کہتے ہیں جی لاہور آنا پڑے گا تم, میں کہتا تھا یہاں کچھ رہ کے کام کر سکتے ہیں. تو ایک فلم کے لیے کہانی لکھی تھی میں نے فرید احمد صاحب کے لیے, اس کا نام تھا لالی پاپ, اور ہمارے یہی کریکٹرز تھے, اور بابرہ شریف تھی, ندیم تھے اس کے ساتھ, لیکن وہ بن نہیں سکی. فلم کی کہانی سنا یا تو جلدی بن جاتی ہے یا بنتی نہیں ہے. میرے پاس میں یہ کہوں گا کہ اتنا ٹائم نہیں ہے. فلم کے لیے شاید سوچنا پڑتا ہے بہت کچھ, اور مجھے ویسے بھی تجربہ نہیں تھا فلم کے لیے, لیکن میری خواہش ہے. لیکن فلم میں چاہتا ہوں کہ فلم لکھی جائے تو ہمارے ہاں ایک جو سب سے بڑی کمی ہے, اور لوگوں کو شاید پتہ نہیں کہ اس کے لیے بہت سے غیر ملکی ادارے ہیں جو فنڈ بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ بچوں کے لیے کوئی فلم نہیں بنی. اور میری خواہش ہے کہ ایسی فلم کے لیے لکھوں یا بنا سکوں, پتہ نہیں کامیاب. پر آپ لکھتے کیسے ہیں؟ وہ میں نے آپ کو کئی دفعہ پروگرامز کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو لاسٹ منٹ بھی آپ جو اسکرپٹ ہے اس میں ریویژنز کر رہے ہوتے ہیں. جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈو یو رائٹ آن یور فیٹ, اور ڈو یو رائٹ رننگ, اور ڈو یو جسٹ کمرے میں گھس جاتے ہیں, دروازے بند کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اب لکھنی ہے میں نے بیٹھ کے, کہ چلتے پھرتے؟ سارے پروڈیوسرز مجھ سے بڑے ناراض ہیں. وہ اسکرپٹ کی بڑی شکایت ہے کہ جی اسکرپٹ لاسٹ مومنٹ میں ملتا ہے, اور یہ ایک تو میں کہتا ہوں کہ جی میری وجہ سے آج تک پروگرام کوئی نہیں ڈراپ ہوا, آن ایئر ضرور گیا. پتہ نہیں یہ شاید میرے اندر ہے. میں چین گیا تو بڑی خوشیاں منائی پروڈیوسر نے کہ لو جی تم کچھ 6 مہینے کا مسالہ لے آنا, ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکا میں. یہاں بھی یہ حالت ہے کہ پروگرام شروع ہونے سے اگر میں اسٹیج شو کر رہا ہوں تو جب اناؤنسمنٹ ہو تو لکھنا شروع کرتا ہوں. شاید اس سے پہلے میں آبزرو کرتا رہتا ہوں. وہ یہی حال پروگرامز کا ہے. ہمارے پروگرام چونکہ کرنٹ افیئرس کے زیادہ ہیں اور اس میں پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے, تو لاسٹ مومنٹ یا آخری دن یا 2 دن پہلے پروگرام کے لیے 2-3 دن پہلے تو بڑا مجبوراً لکھنا پڑتا مجھے. مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ پروگرام کرنے کے بعد جب میں دیکھتا ہوں تو بہت سی باتیں آتی ہیں کہ یہ بات یہاں پر یہ ہو سکتی ہے, یہ جھول ہے اس میں, یہ میرا عادت ہے یا بری عادت کہہ لیں, لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ میں آخری وقت پہ ہی لکھتا ہوں. جب ہم ایک اناؤنسمنٹ کر رہے تھے, وہاں سیٹ لگا ہوا تھا, اسی اسٹوڈیو میں لگا تھا, کسی اور اسٹوڈیو میں لگا, اسی میں لگا ہوا تھا الیکشن کا. اچھا, تو آپ کا ایک سجیشن یہ تھی کہ ایک پیرل سیٹ لگاؤ جس پہ ہم آپ کو الیکشنز کے ریزلٹس. یہ تو میری خواہش ہے. کیا سجیشن, کیا خیال کیا تھا کہ ایک تو چل رہی ہو نیشنل الیکشنز کی ہم اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, اور ایک ہو کہ آپ کو اس کے اندر کا حال بھی بتاتے جائے نا, تو وہ ضروری تھا. بڑا مزہ آنا تھا ویسے وہ سجیشن, پتہ نہیں کیوں نہیں اپروو ہوئی, کہ ایک طرف آپ کٹ کرتے تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے اپنے الیکشنز ہیں, ہم کیسے کرتے ہیں الیکشن, کون جیتتا ہے, کیا کیا کرے گا. ہم نے آپ کو تقریریں دکھانی تھی کہ ہم نے جیتنے کے بعد کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کیا وعدے کیے ہیں, اور یہ وہ ایک علیحدہ ایک کمپین چل رہی ہوتی ہے, اور سیل رزلٹ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں ہمارے کریکٹر اس میں. مجھے تو بڑا اچھا لگا تھا, پتہ نہیں وہ کیا ہوا. بہرحال جو آپ نے بھی کیا تھا وہ بھی کچھ ایسا ہی تھا. اچھا, یہ ہمارا جو لیول آف ٹالرنس ہے سوسائٹی میں, یہ گرتا کیوں جا رہا ہے؟ مثلا آپ کسی کے بارے میں بات کریں وہ خفا ہو جاتا ہے, وہ اگلے دن جواب دے دیتا ہے. وائی کانٹ, اگر آپ ڈاکٹروں کی بات کریں, وکیلوں کی بات کریں, فار ایگزامپل استادوں کی بات کریں, سیاستدانوں کی بات کریں, وائی ڈو دے گیٹ اوفینڈیڈ ایک دم؟ اس لیے کہ نالج آپ میں زیادہ آ گیا, اب زیادہ پڑھ لکھ کے ہیں لوگ, اب ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ بات نہیں رہی, وہ اندر کی بات جو ہے, حالانکہ بات تو وہی ہے. پہلے تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا, لوگ سادگی میں بات کرتے تھے. اب وہ جانتے ہیں جو بات کرتے ہیں. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ ریسرچ کیوں نہیں کرتے, آپ تنقید کرنے. میں نے کہا جی تنقید کے لیے ریسرچ کی ضرورت نہیں, جو نظر آتا ہے میں تو وہ کرتا ہوں, اور بڑی سمپل میں بات کرتا ہوں, کوئی گہرائی میں نہیں جاتے, کوئی اس میں اعداد و شمار نہیں ہوتے. تو اب چونکہ ویورز جو ہیں یا کمپیئر ہے, جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ تیز ہو گئے ہیں, پروفیشن تو وہی ہے, لہٰذا اب وہ ان کو خطرہ, اب وہ ٹچی ہو گئے, اب وہ محسوس کرتے ہیں بات. پہلے ایک عام بندے کو کہاں بات ہی نہیں کر سکتا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے.
فاروق وہ وقت آئے گا، مثلا اب پچھلے 3-4 سالوں سے لسٹیں چھپ جاتی ہیں کہ اس نے اتنا ادھار لیا واپس نہیں دیا، اس نے اتنے پلاٹس کے لیے، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا. وہ وقت آئے گا ہمارے ہاں کہ جب یہ ایشو ہوگا الیکشن کے اوپر کہ یہ جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے یہ وہی آدمی ہے جس نے یہ کیا ہے، کیونکہ ابھی تک نہیں آیا. وہ کب آئے گا وقت کہ جب لوگ کہیں گے او میں تن جاننا، کوئی اس کی پارٹی کا نہیں تعلق ہوگا، وہ صرف کھڑا کہے گا میں جاننا بھائی تم تو کون ہے. مشکل ہی لگ رہا ہے مجھے بخاری صاحب ویسے، کیونکہ سرگم کہتا ہے کہ جی سر تو انگریز تو ہی چھوڑ گیا اپنا، کچھ چلا گیا، سر چھوڑ گیا یہیں پر. اس لیے ہماری درخواست جو ہے وہ سر سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ بعد میں پاؤں پہ گرنا ہوتا ہے. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سر کچھ ایسے ہیں جن سے آپ مثلا جو کچھ سر پہلے لگتے ہیں، کچھ بعد میں لگتے ہیں. اور ایک سر ایسا ہے جس سے بچنا چاہیے، دوسرے سے ڈرنا چاہیے. مثلا جو بچنا چاہیے وہ سر جو ہیں وہ اس میں سردار، سرکار، سسر، اور جو جس میں سر آخر میں آتا ہے مثلا باکسر، کینسر، سینسر اور اس قسم کی چیزیں. تو یہ وہ گیا نہیں اصل میں. وہ کہتا ہے کہ جی سر اصل میں ہمارے کندھوں پہ جو ہے نا وہی سر ہے، وہ ہمارا ایٹیچیوڈ چینج نہیں ہوا. تو جیسے وہ ہے وہی، چونکہ سسٹم بھی وہی ہے. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ افورڈ ہی وہی بندے کر سکتے. تسی ساڑھے سارے جہاں آپ دکھائیں کھڑے ہو گئے، اس لیے آپ کبھی بھی نہیں، آپ کامیاب ہو بھی گئے تو مصیبت میں پڑ جائیں گے. مشکل کام بھی ہے ویسے یہ، جو لوگ جانتے ہیں پریکٹس کر رہے ہیں. آپ اتنے عرصے سے پریکٹس کر رہے ہیں، وہ 40 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے یہ کیسے کرنا ہے. لیکن یہ مشکل تو میں نے کہہ دیا، لیکن یہ ناممکن نہیں. اور وہی بات ہے کہ ایک ہی بنیادی ہمیں کمی ہے، ساریاں بیماریاں، پولوشن، انوائرمنٹ سب ٹھیک ہو جائے گی. ایجوکیشن اینڈ مور ایجوکیشن وہ اگر آ گئی تو یہ بھی سوال جو ہے ٹھیک ہو کھڑے ہو جائیں گے بندے سامنے، میں پروگرام بھی ٹھیک ہو جائے گا. آپ کے اولاد کتنی؟ جی میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں، 1 بیٹا، اور بیٹی کی حال ہی میں شادی ہوئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مطلب میں بھی شادی شدہ بچوں کا باپ بھی. اچھا اچھا. اور بیٹا جو ہے وہ کامرس میں پڑھ رہا ہے، بیٹی 9th میں چھوٹی. کوئی ان میں آپ نے کوئی کہتے ہیں کہ جی بہت آرٹسٹ ہو، کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے بھی اس طرف آئیں اور میرا نام اور یہ جھنڈا اور آگے لے کے جائیں، اور جو مقام میں نے پیدا کیا ہے. بچے جب بہت چھوٹے تھے تو ان کے لیے میں آئیڈیل تھا. اور جی ابا جی ٹیلی ویژن ٹی وی، جب ذرا بڑے ہو گئے تو لگ پتا گیا کاکو نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے بڑا، کہتے ہیں جی بڑے قوم کے بچوں کے لیے بڑا کچھ کیا، ہمارے لیے کیا کیا؟ کوئی جواب نہیں اس کا. بہت اچھی. حبیب جالب صاحب نے ایک دم مجھے کہا کہ میرے بچے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہوں گے آپ بڑے شاعر، عوامی شاعر، ہمیں کیا دیا آپ نے. صحیح ہے. ایک میں شاہی ہوں اس معاملے میں. تو بیویاں آپ کو پتا ہے وہ کہتے تھے کہ پلاٹ کیوں نہیں بھی تیرے کو، کر کتنے، کیا کرو گے اس کے بعد. تو میں ڈرتا تھا. میں نے ایک آخری بڑا دل بنا کے ایک اپلیکیشن لکھی، ایک بہت بڑے صاحب کو بھیجی، سر جن کا پہلے سر لگتا ہے سر. تو ادھر سے جواب آیا کہ جی آپ کی خدمات تو بڑی فلاں لیکن ہم معذرت کے ساتھ. بعد میں پتہ چلا کہ ان سر کے اوپر کافی مقدمے چلے پلاٹ دینے کے. لیکن وہ مجھے شرمندگی یہ ہوئی کہ میں نے کیوں اپلائی کیا، میں نے کیوں کہا یہ وہ. اس کے بعد کہا کہ نہیں. لیکن بخاری صاحب کار جانا تھا، کار ہے شامی، بچے پوچھتے ہیں. اور میں نے یہ سوچا ہے کہ جیسے میری زندگی گزری ہے، ان کو پڑھا دو، لڑو آپ تو سی. تو بچوں میں کرٹک بہت اچھے ہیں، ہر پروگرام میرے اپنے پروگرام کو نہیں چھوڑتے، لیکن اس طرف پریکٹیکلی آنے کا ارادہ نہیں. میں بھی پڑھاتا ہوں آپ کے رانا کالج میں. میں کل یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو نسل آ رہی ہے وہ ہم سے انٹیلیجنٹ ہے. صحیح. یہ بالکل لوگوں کا وہم ہے کہ وہ کوئی سر پھرے ہیں یا کوئی راستے پہ نہیں. جسٹ دیٹ they are so disappointed اور وہ اتنے ڈپریسڈ ہیں ہم سے that we give them no standard of dignity or integrity کہ وہ cynical ہوگا نہیں اور بالکل they will do better than us. ڈیفینیٹلی وہ سب کچھ ہم میں دیکھ چکے ہیں. ایک تو کتاب والی بات ہے، کتاب نہ ہوتی تو ہر بندے کو وہ عمل شروع سے کرنا پڑتا. کتاب نے یہ فائدہ کہ یہاں تو ہم کر بیٹھے ہیں، اب آگے تم نے کرنا ہے. ایک تو یہ فائدہ. دوسرا وہ سرگم پھر کہتا ہے کہ جی سرگم کہتا ہے کہ جی آپ ڈش ضرور دیکھا کریں، اس سے یہ پتا چلے گا کہ انگریز ہم سے کتنا پیچھے. تو کہتے ہیں انگریز کیسے پیچھے ہے؟ اس سے کہتا ہے 40 سال سے ہمارے پیچھے ہی تو ہے وہ. تو وہ جو 40 سال میں بچے جو ہم سے مانگتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے.
تو وہ انٹیلیجنٹ ہیں ہم سے, ڈیفینیٹلی انٹیلیجنٹ ہیں. اور پھر ایک تھا, آپ بھی تھے اس پروگرام میں, کہ اس نے کہا کہ جی لباس صاحب, انہوں نے کہا جی کچھ انگریزی سیکھو بھائی, انگریزی ٹول ہے, یہ انگریزی نو اپناؤ نا, انگریزی سیکھو تو صحیح. کہ اب کپڑے جو ہیں آپ اس پہ ہم تنقید شروع کر دیتے ہیں, لینگویج پہ آ جاتی ہے, بہت سی ایسی چیزیں ہیں, لیکن وہ سیکھنا تو بڑی ضروری چیز ہے. سیکھیں گے نہیں, اب وہ ان کو یہ پتہ چل گیا. موسیقی آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے, وہ انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں استاد نہیں سکھاتا, جاپان زندہ باد, ساز لائے بجا کے, اوپر سے پرائیویٹ چینل, دوسرے چینل, انہوں نے کہا. اب وہ خود میوزک ڈائریکٹر ہیں, خود ہی گاتے ہیں, خود ہی کچھ نے نہ صحیح, لیکن اب وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا راستے خود ڈھونڈ لیے, ہم نے شور بہت مچایا, موسیقی ختم نہیں. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جیسے ہم فولکلور کی بات کرتے ہیں کہ گاؤں میں جا کہتے ہیں سبحان اللہ پیڑا تاڈا کارپیٹ, یہ وہ فوک آرٹ, وہ کہتے ہیں جی ہمیں سانو پلاسٹک دی جتیاں چاہیے نے دیر پا, ہم نے تو وہ پہننا ہے. آپ نے ٹیپ ریکارڈر پکڑا, ہمیں کہتے ہیں آپ فوک گانا گائیں, سارا کام آپ خود کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جی آپ درخت نہ کاٹیں, وہ کہتے ہیں ہم مر جائیں گے, گیس دو. تو وہ بات تو ہے کہ صرف میسج دینے سے کام نہیں, وہاں پر فیسلٹیز یا ان کو قائل کرنے, بچوں کو قائل کر دیں آپ تو مان جائیں گے, نہیں قائل کریں گے تو انہوں نے راستے خود نکالنے. یہ عوام جہاں آپ کہتے ہیں میں گاؤں وغیرہ میں جانتے ہیں, آپ کو خیال ہے کہ ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ کافی سالوں سے, جب سے ہم 50 آنورڈ سے استحصال ہو رہا ہے ان کا, اور بڑی شدت سے ہو رہا ہے. اور وہ کلاس میں وہ پوچھتا ہے ہمارے پروگرام کے, تو ہمارے ہیں پینڈو, تو پنڈ سے آئے ہیں, تو ان کو کہتے ہیں کہ سرگم کہتا ہے تم میں سے کون اچھا شاعری بننا چاہتا ہے, تو سب ہاتھ کھڑا کہ وہ کہتے نہیں, کہتے تم کیوں نہیں, تم اچھا شاعری نہیں بن سکتے, کہتے نہیں میں تو پنڈ ہی رہنا. کہتا میں اچھا شاعری بن ہی نہیں سکتا کیونکہ میں نے پڑھ کے واپس پنڈ چلے جانا ہے, تو میرا کہتا. اب وہ مسئلہ تو ہے, وہ صحیح ہے. اس نے کہا کہ جی درخواست لے کے آیا, کہتا اسلام آباد آیا ہوں, بونگا کریکٹر ہے, کہتا جی میں نے درخواست, ہمارا اسکول گر گیا. تو سارے گھبرا جاتے ہیں کہ زخمی تو نہیں, کہتے نہیں کوئی ایسی گل نہیں, اسکول ڈگ پہ ہے, میں آپ لے کر آیا ہوں کہ ہمارا اسکول 20 سال لگیں گے بننے میں. اس نے کہا نہیں جلدی بن. اس نے کہا نہیں سمجھے نہیں, ہم تو درختوں کے نیچے پڑھتے ہیں, نہیں آئی اسکول ڈگ پہ. تو وہ بات تو وہی ہے گاؤں کا, وہ تضاد, ہم تو میں تو خود ہمارا پروگرام جہاں جہاں دیکھتے تھے وہاں تو کہتے تھے کہ جی آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, آپ فلاں ادھر عمل بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. دوسری بات وہ کرتے تھے کہ آپ کو ہمارے پرابلمس کا نہیں پتا. ایک جگہ میں ناردرن ایریا میں گیا, میں نے کہا جی آپ بچے جو ہیں وہ کم ہونے چاہیے, آپ اس لیے کہ آپ ان کو پڑھا سکیں. تو وہ میرے پیچھے پڑ گیا, اس نے کہا میرے تو 6 دشمن ہیں, میں تو 6 بناؤں گا بچے, میرے تو 6 بیٹے ہونے چاہیے. ایک جگہ میں گیا, اس نے کہا چاچا جی تسی چلاؤ گے آگے. مطلب ان کے اپنے پرابلم. کئی جگہ کہتے ہیں ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جی کہاں نہ ڈسپینسری نہ دوائی. کہنے کا مقصد اسلام آباد میں تو ہم ایک کمپین چلا رہے ہیں اور ٹیلی ویژن پہ جا رہے ہیں, لیکن جہاں جانا چاہیے وہاں ہم نہیں جا رہے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, میں ختم کرنے سے پہلے پروگرام فاروق نے عمل کی بات کی تھی, اس سے مجھے فیض صاحب کی ایک چھوٹی سی نظم یاد آ گئی, جانے سے پہلے وہ سنا دیں, اسی پہ ہم پروگرام ختم کریں گے. آپ بھی جی نظم یہ ہے کہ ہر ایک اول الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے. اٹھے گا جب جم سرفروشاں, پڑیں گے دار و رسن کے لالے, کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے. جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی, یہیں ثواب و عذاب ہوگا, یہیں سے اٹھے گا شور محشر, یہیں پہ روز حساب ہوگا. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.